बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। शैतानी लश्करों के गलबे से निजात की सूरत। अब दिलों को फ़तह करना सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि दिल को शैतानी क़ुव्वत यानी नफसानी ख्वाहिशात से खाली करके उसे ज़िक्र इलाही से आबाद किया जाए कि दिल फरिश्तों के उतरने की जगह है। हज़रत सैयदना जाबिर बिन उबैदा अदवी अलैहिर्रहमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना अला बिन ज़ियाद अलैहिर्रहमा से अपने दिल में पैदा होने वाले वसवसों की शिकायत की तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, दिल की मिसाल उस घर की तरह है जिसकी तरफ चोरों का गुजर होता है। अगर उसमें कुछ होता है तो उसे ले जाते हैं, वरना यूं ही आगे बढ़ जाते हैं। मुराद ये है कि ख्वाहिशात से खाली दिल में शैतान दाखिल नहीं होता। उन्हीं के मुतालिक इरशाद होता है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, सूरह बनी इसराइल। तर्जुमा, बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ काबू नहीं। ख्वाहिश के पीछे चलने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल का बंदा नहीं। मालूम हुआ कि ख्वाहिश के पीछे चलने वाला हर शख्स ख्वाहिश का बंदा है, ना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस पर शैतान को गालिब कर दिया। इरशाद खुदाबंदी है, अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाह, सूरह अल-जासिया। तर्जुमा, भला देखो तो वो जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा ठहरा लिया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जिसका माबूद उसकी ख्वाहिशात हों तो वो ख्वाहिश का बंदा है, ना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का। नमाज व वज़ू में वसवसे डालने वाले शैतानों के नाम। जब हज़रत सैयदना उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, शैतान मेरे और मेरी नमाज व क़िरात के दरमियान हाइल हो जाता है, तो इरशाद फरमाया, उस शैतान को खिंज़ब कहा जाता है। जब तुम उसे महसूस करो तो उससे अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह मांगो और अपनी बाएं तरफ 3 बार थूक दो। हज़रत सैयदना उस्मान बिन अबू अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने इसी तरह किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस शैतान को मुझसे दूर कर दिया। एक हदीस शरीफ में है, वज़ू के दौरान एक शैतान हाइल हो जाता है जिसे वल्हान कहा जाता है, उस शैतान से अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह मांगो। शैतानी वसवसों को दूर करने का तरीका। दिल से शैतान के वसवसे उसी सूरत में ख़त्म हो सकते हैं कि उनकी तरफ तवज्जो न दी जाए, बल्कि किसी दूसरी चीज़ की तरफ तवज्जो कर ली जाए। क्योंकि जब दिल में किसी नई चीज़ का ख्याल आता है तो पहली चीज़ का ख्याल चला जाता है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात और उसके मुतल्लक़ात के अलावा जो कुछ है, शैतान उसमें दखल अंदाज़ी कर सकता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र ही ऐसी चीज़ है जो शैतानी वसवसों से महफूज रख सकती है। उस तक शैतान की रसाई नहीं। हर चीज़ का इलाज उसकी ज़िद से किया जाता है और तमाम शैतानी वसवसों की ज़िद अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह मांगने और ताकत व क़ुव्वत से बरात का इजहार करने में है। और ये मायनी इस कौल से अदा हो जाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, और गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की क़ुव्वत अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की मदद से है, जो बुलंदी व अज़मत वाला है। इस पर सिर्फ मुत्तकी हज़रात ही कादिर हो सकते हैं कि जिन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र गालिब होता है। अगरचे शैतान गफलत और लग़ज़िश के औक़ात में धोखे से उनके आस पास भी फिरता है। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, सूरह अल-अराफ़। तर्जुमा, बेशक वो जो डर वाले हैं, जब उन्हें किसी शैतानी ख्याल की ठेस लगती है, होशियार हो जाते हैं, उसी वक़्त उनकी आंखें खुल जाती हैं। हज़रत सैयदना इमाम मुजाहिद अलैहिर्रहमा इस आयत मुबारका मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, सूरह नास। तर्जुमा, उसके शर से जो दिल में बुरे ख़तरे डाले और दुबक रहे, की तफसीर में फरमाते हैं, शैतान दिल पर कब्ज़ा किए रहता है। जब बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करता है तो वो दुबक यानी पीछे हटकर छुप जाता है और वसवसा डालने से रुक जाता है, और जब इंसान गाफिल हो जाता है तो दोबारा उसके दिल पर गालिब आ जाता है। ज़िक्रुल्लाह और वसवसा शैतान के माबैन इसी तरह दुश्मनी है जैसे नूर और तारीकी और दिन और रात के दरमियान है, और चूँकि ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, इस्तहवज़ अलैहिमुश-शैतानु फ़अनसहुम ज़िक्रल्लाह, सूरह मुजादला। तर्जुमा, इन पर शैतान गालिब आ गया तो उन्हें अल्लाह की याद भुला दी। जब बंदा ज़िक्र इलाही करता है तो शैतान पीछे हट जाता है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान इब्ने आदम के दिल पर अपनी सूंड रखे हुए होता है। अगर वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करता है तो पीछे हट जाता है, और अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल को भूल जाए तो फ़ौरन उसके दिल पर गालिब आ जाता है।
ابن وضاح کہتے ہیں جب آدمی 40 برس کا ہو جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے اس چہرے پر قربان جاؤں جو فلاں نہیں پائے گا۔ شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ جس طرح خواہشات ابن آدم کے گوشت و خون میں رچی بسی ہوتی ہیں، اسی طرح شیطان بھی اس کے گوشت و خون میں سرایت کیے ہوئے ہے اور اس کے دل کو اطراف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، تو بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کر دو، کیونکہ بھوک شہوات کو ختم کر دیتی ہے جو کہ شیطان کے راستے ہیں، اور شہوات نے دل کو اطراف سے گھیرا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ابلیس کے اس قول سے آگاہ کیا، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ سورہ الاعراف ترجمہ، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور داہنے اور بائیں سے۔ شیطان ابن آدم کی طاق میں مختلف راستوں میں بیٹھتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان ابن آدم کی طاق میں مختلف راستوں میں بیٹھا، چنانچہ وہ اس کی طاق میں اسلام کے راستے پر بیٹھا اور اس سے کہا، کیا تو مسلمان ہو رہا ہے اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ لیکن ابن آدم نے اس کی بات نہ مانی اور اسلام لے آیا۔ پھر وہ اس کی گھات میں ہجرت کے راستے میں جا بیٹھا اور اس سے کہا، کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور فضا کو چھوڑ رہا ہے؟ مگر ابن آدم نے شیطان کی بات پر کان نہ دھرے اور ہجرت کی۔ پھر شیطان ابن آدم کے انتظار میں جہاد کی راہ میں بیٹھ گیا اور اس سے کہا، کیا تو جہاد کر رہا ہے؟ حالانکہ یہ تو جان اور مال کو ضائع کرنا ہے، تو لڑے گا تو قتل کر دیا جائے گا، تیرے بعد لوگ تیری عورتوں سے نکاح کر لیں گے اور تیرا مال تقسیم ہو جائے گا۔ ابن آدم نے شیطان کی یہ بات بھی نہ مانی اور جہاد کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایسا کیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وسوسے کی حقیقت بیان فرمائی۔ انہی وسوسوں کو خواطر کہتے ہیں جو مجاہد کے دل میں آتے ہیں کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا اور تیری عورتوں سے نکاح کر دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ خیالات جو اسے جہاد سے روکتے ہیں۔ جب ان خواطر یعنی وسوسوں کا علم ہو گیا تو بار بار کے مشاہدے سے وسوسے ڈالنے والے کا بھی معلوم ہو گیا، کیونکہ ہر خاطر کا کوئی سبب ہوتا ہے، اور ہم اسے پکارنے کے لیے نام کے محتاج ہیں، تو ہم نے اس کے سبب کا نام شیطان رکھ دیا۔ جب تک آدمی زندہ ہے اس وقت تک اس کے لیے شیطان سے چھٹکارا ممکن نہیں، البتہ اس کی مخالفت اور اتباع کرنے کے اعتبار سے لوگ مختلف ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ شیطان کی حقیقت جاننے کی بجائے اس سے بچاؤ والا عمل کرو۔ جس نے شیطان کا مشاہدہ نہیں کیا کہ وہ لطیف جسم ہے یا جسم ہی نہیں، یقیناً اس کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ شیطان جسم رکھنے کے باوجود انسانی جسم میں کیسے داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات کو جاننے کی اب حاجت بھی نہیں، بلکہ اس بارے میں غور و خوض کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے کپڑوں میں سانپ گھس آئے اور وہ اسے نکالنے اور اس کے ضرر کو دور کرنے کے بجائے اس کے رنگ و شکل، لمبائی اور چوڑائی کی تحقیق میں مشغول ہو جائے، اور یہ نری جہالت ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ برائی پر ابھارنے والے خواطر کو دور کیسے کرنا ہے وہ تم جان چکے، اور اسی کے ضمن میں یہ بھی جان چکے کہ ہر خاطر کا کوئی سبب ہوتا ہے، اور یہ بات ہر ایک جانتا ہے کہ جو برائی کی طرف لے جائے وہ دشمن ہے، تو لامحالہ دشمن کا بھی معلوم ہو گیا۔ اب مناسب یہ ہے کہ دشمن کے خلاف جہاد میں مشغول ہوا جائے۔ اللہ عز و جل نے اپنی مبارک کتاب میں کثیر مقامات پر شیطان کی دشمنی کی پہچان کروائی ہے تاکہ لوگ اس کے وجود کی تصدیق کرتے ہوئے اس سے بچیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ سورہ فاطر ترجمہ، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ مزید ارشاد فرماتا ہے، عالم آحد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین ترجمہ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خواطر کی 3 قسمیں ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ سے دشمن کو دور کرنے میں مشغول رہے، نہ کہ یہ پوچھنے میں کہ اس کی اصل اور اس کا نسب کیا ہے اور یہ کہاں رہتا ہے۔ ہاں، اس کے ہتھیار کے بارے میں سوال کرنا چاہیے تاکہ اس کو اپنے سے دور کر سکے۔ شیطان کا ہتھیار نفسانی خواہشات ہیں، اور جاننے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ رہی اس کی ذات و صفات اور حقیقت کی معرفت اور ملائکہ کی حقیقت کی معرفت، تو یہ عارفین کا حصہ ہے جو کہ مکاشفات کے علوم میں مستغرق رہتے ہیں، لہٰذا علم معاملہ میں اس کی معرفت کی حاجت نہیں۔ ہاں، یہ جاننا مناسب ہے کہ خواطر کی 3 قسمیں ہیں جن کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شر کی طرف بلاتے ہیں، ان کے وسوسے ہونے میں کوئی پوشیدگی نہیں۔
جو خیر کی دعوت دیتے ہیں ان کے الہام ہونے میں کوئی شک نہیں، جن کے متعلق تردد ہوتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے۔ شیطان شر کو خیر کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ شیطان کا ایک مکر و فریب یہ بھی ہے کہ وہ خیر کی آڑ میں شر کو پیش کرتا ہے اور اس میں فرق کرنا مشکل ہے، اور اکثر لوگ اس فریب کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان جب لوگوں کو بظاہر شر کی طرف بلانے پر قادر نہیں ہوتا تو شر کو خیر کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ مثلا عالم کو نصیحت کے پیرائے میں کہتا ہے، کیا تم خلق خدا کی طرف نظر نہیں کرتے کہ وہ جہالت کی وجہ سے گویا مردے ہو چکے اور غفلت کے سبب ہلاکت کے قریب اور جہنم کے کنارے پر پہنچ گئے ہیں؟ کیا تمہیں اللہ عز و جل کے ان بندوں پر رحم نہیں آتا کہ اپنے وعد و نصیحت کے ذریعے انہیں ہلاکت سے بچاؤ؟ اللہ عز و جل نے روشن دل، فصیح زبان اور پسندیدہ لہجہ عطا کر کے تم پر انعام فرمایا ہے، تو تم کیوں اللہ عز و جل کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہو اور اس کی ناراضی مول لے رہے ہو، اور خلق خدا کو سیدھے راستے کی طرف نہ بلانے اور اشاعت علم نہ کرنے کا سبب آخر کون ہے؟ شیطان اس کے دل میں یہ بات پختہ کرتا رہتا ہے اور ہیلے بہانوں سے اسے واعظ کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ واعظ و نصیحت کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے، لوگوں کی خاطر زیب و زینت اختیار کر اور بتکلف اچھے الفاظ کا استعمال اور نیکی کا اظہار کر۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو لوگوں کے دلوں میں تیرے کلام کی کوئی وقت نہ رہے گی اور یوں وہ راہ حق کی طرف ہدایت نہ پا سکیں گے۔ شیطان اسے مزید بہکاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں ریاکاری، مخلوق میں مقبولیت کی خواہش اور پیروکاروں کی کثرت، علم اور مخلوق کو اس کی نظر میں حقیر دکھا کر عزت کی طلب کو پختہ کر دیتا ہے۔ اس طرح کی نصیحتیں کر کے بتدریج اس مسکین کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے۔ اب وہ مسکین لوگوں کو واعظ کرتے وقت یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ میں بھلائی کر رہا ہوں، حالانکہ در حقیقت اس کا مقصد منصب اور لوگوں میں مقبولیت کا حصول ہوتا ہے۔ یہ سبب اس کے لیے باعث ہلاکت ہے، اور وہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ ایسا شخص انہی لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بقوم لا خلق لہم، یعنی بے شک اللہ عز و جل اس دین کی مدد ایسے لوگوں کے ذریعے کرتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ نیز ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل فاجر، یعنی بے شک اللہ عز و جل اس دین کی مدد فاجر شخص سے بھی کرتا ہے۔ شیطان کے کہنے پر کلمہ حق بھی نہ کہا۔ مروی ہے کہ شیطان لعین انسانی شکل میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ کلمہ حق ہے، لیکن اگرچہ یہ کلمہ حق ہے لیکن میں اسے تیرے کہنے پر نہیں پڑھوں گا۔ آپ کے انکار کی وجہ یہ تھی کہ خیر کے تحت بھی اس کے بہت سے مکر و فریب ہوتے ہیں، اور اس قسم کے شیطانی مکر و فریب بے شمار ہیں جن کے سبب علماء، عبادت گزار، زاہدین، فقراء، اغنیاء اور وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں جو ظاہری برائی کو ناپسند کرتے ہیں اور سری گناہ میں پڑنے کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ کا شیطان کے خلاف جہاد۔ عنقریب ہم شیطان کے دیگر مکر و فریب اس جلد کے آخری باب ذم الغرور، دھوکے کی مذمت کے بیان میں ذکر کریں گے، اور اگر زمانے نے مہلت دی تو ہو سکتا ہے کہ خاص اس موضوع پر تلبیس ابلیس کے نام سے ایک کتاب لکھیں، کیونکہ اب اس کے مکر و فریب بالخصوص مذاہب اور عقائد کے معاملے میں شہروں اور لوگوں میں پھیل گئے ہیں، حتیٰ کہ نیک کام صرف رسمی طور پر باقی رہ گئے ہیں، اور یہ سب کچھ شیطان کے مکر و فریب پر یقین کر لینے کے سبب ہے۔ بندے پر لازم ہے کہ اپنے ہر خیال پر غور کرے۔ بندے پر لازم ہے کہ اپنے دل میں آنے والے ہر خیال پر غور کرے تاکہ وہ جان سکے کہ یہ فرشتے کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اور اس پر لازم ہے کہ بصیرت کی نگاہ سے اس میں گہری نظر کرے، نہ کہ طبعی خواہش کے مطابق، اور شیطانی مکر و فریب پر اطلاع صرف تقوی کے نور، بصیرت اور وافر علم سے ہی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، سورہ اعراف ترجمہ۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نور علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، سورہ اعراف ترجمہ۔ اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ گناہ گار کو شیطانی مکر کی خبر تک نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنے لیے تقوی کو پسند نہیں کرتا، اس کی طبیعت خواہشات کی پیروی کے سبب شیطانی مکر و فریب قبول کرنے کی طرف مائل ہو جاتی ہے، تو اس وقت ایسے شخص کی غلطیاں بڑھ جاتی ہیں اور وہ تیزی سے ہلاکت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، سورہ الزمر ترجمہ۔ اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی۔ اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو وہ نیکیاں سمجھتے تھے، جب دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تو گناہ ہیں۔
نفس کے دھوکے اور شیطانی مکر کا جاننا فرض عین ہے۔ علوم معاملہ میں سب سے مشکل علم نفس کے دھوکوں اور شیطان کے مکر و فریب کو جاننا ہے۔ اس کا علم ہونا ہر بندے پر فرض عین ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں اور ایسے علوم کو حاصل کرنے میں مشغول ہیں جو وسوسوں کو لاتے ہیں اور ان پر شیطان کو غالب کر دیتے ہیں، نیز اس کی دشمنی اور اس سے بچنے کے طریقے بھی بھلا دیتے ہیں۔ وسوسوں کی کثرت سے نجات کی صرف یہی صورت ہے کہ نفسانی اور شیطانی خواطر کے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ خواطر کے ظاہری دروازے خواص خمسہ ہیں اور باطنی دروازے شہوات اور دنیا کی طرف مائل کرنے والی اشیاء ہیں۔ تاریک گھر میں تنہائی اختیار کرنا خواص خمسہ کے دروازوں کو بند کرتا ہے اور اہل و عیال اور مال سے علیحدگی باطن سے وسوسے کم کرتی ہے، لیکن کچھ خیالات پھر بھی باقی رہتے ہیں اور یہ صرف اسی صورت میں دور ہوتے ہیں جب دل کو ذکر اللہ میں مشغول رکھا جائے۔ شیطان پھر بھی قلب کی کھینچا تانی، اسے جھگڑنے اور اسے اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل کرنے سے باز نہیں آتا ہے، لہٰذا اس سے مجاہدہ کرنا ضروری ہے، اور اس مجاہدے کا اختتام صرف موت ہے، کیونکہ جب تک آدمی زندہ ہے شیطان سے نجات نہیں پا سکتا۔ ہاں، بعض اوقات آدمی قوی ہوتا ہے کہ شیطان کا کہا نہیں مانتا اور مجاہدے کے ذریعے اس کے شر کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے خلاف جہاد اور اس کے شر کو دفع کرنے سے اس وقت تک بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا جب تک انسان کے بدن میں خون کی گردش باقی ہے، کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک اس کے دل کی طرف شیطان کے دروازے کھلے رہیں گے اور وہ شہوت، غضب، حسد، حرص اور دیگر برائیاں ہیں۔ عنقریب ان کی وضاحت آئے گی۔ جب دروازہ کھلا ہو اور دشمن بھی غافل نہ ہو تو اس وقت دفاع صرف مجاہدے اور نگرانی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ کیا شیطان سوتا ہے؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے ابو سعید، کیا شیطان سوتا ہے؟ تو آپ مسکرا دیے اور فرمایا، اگر وہ سوتا ہوتا تو ضرور ہم سکون میں ہوتے۔ صورتحال جب ایسی ہے تو مومن کو اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، البتہ اسے دور کرنے اور اس کی قوت کمزور کرنے کا راستہ ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔